प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन आपको स्पिरिचुअल एनकाउंटर में वेलकम कहता हूं। आज का सरमन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका टाइटल है आस्क, सीक एंड नॉक, यानी मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। हम कलाम मुकद्दस में से लूका की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 9 से 10 आयत को देखेंगे। इसमें कुछ यूं लिखा है, बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। आमीन। जी मेरे अजीजों, जैसा कि इस आयत में हमने देखा कि यीशु मसीह मांगने, ढूंढने और खटखटाने के हवाला से तालीम दे रहा है। और यहाँ यीशु बयान करता है कि अगर एक बाप से उसका बेटा रोटी मांगे तो क्या वो उसको पत्थर देगा, और अगर वो उससे मछली मांगे तो क्या वो उसको सांप देगा, और क्या अगर वो उससे अंडा मांगे तो वो उसको बिच्छू देगा। यानी कि यीशु मसीह यहां बताता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना बख्शेगा। लिहाजा ये आयत हमें बताती है कि मांगने, ढूंढने और खटखटाने वाले इंसान को खुदा बेशुमार बरकतें अता फरमाता है, लेकिन उसके लिए फक्त मांगना जरूरी है, उसके लिए ढूंढना जरूरी है, उसके लिए खटखटाना पड़ता है। लिहाजा यहां हमें एक प्रोसेस नजर आता है जिसको फॉलो कर कर एक सादिक इंसान वो तमाम बेहतरीन चीजें अपनी जिंदगी में ले सकता है जिसका वादा खुदा ने हमारे साथ किया है। वो तमाम अजीम ब्लेसिंग्स को वो अपनी जिंदगी में रख सकता है, उनका मुशाहिदा कर सकता है, उनका एक्सपीरियंस कर सकता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। इस आयत में हमें यहां 3 मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं, यानी सबसे पहले मांगना, फिर ढूंढना और खटखटाना। मसीहत के अंदर ये एक बहुत कॉमन वर्स है जिसको हर इंसान जानता है और इसके बारे में सुना है, और आज हम डिटेल में इसके मुतालिक जानेंगे कि ये मांगना, ढूंढना और खटखटाना किस तरह मुकम्मल होता है और किस तरह इसको एक इंसान अपनी जिंदगी में लेकर चल सकता है और इसका एक्सपीरियंस कर सकता है और इसके जरिए वो पॉजिटिव रिजल्ट्स को ले सकता है। लिहाजा सबसे पहले हम मांगने के हवाले से जानेंगे कि किस तरह हम मांग सकते हैं खुदा से और किस तरह हम उससे किसी चीज को पूछ सकते हैं, किस तरह उस चीज को रिसीव कर सकते हैं। ग्रीक में हमें मांगने का लफ्ज पाराकालो मिलता है जिसका मतलब मांगना, पूछना या आस्क करना है। इस दुनिया में रहते हुए हम एक फैमिली स्ट्रक्चर के अंडर जिंदगी बसर करते हैं, और जैसा कि हमें इस आयत में भी मिलता है कि एक बाप अपने बच्चे को अच्छी चीजें देना जानता है। वो चाहता है कि वो उसको तमाम बेहतरीन चीजें प्रोवाइड करे अपनी औलाद को, और जब उसकी औलाद उससे कोई चीज मांगती है तो वो पूरी कोशिश करता है कि वो उसकी उस ख्वाहिश को फुलफिल करे। लेकिन इसमें सबसे पहले उस बच्चे को अपने बाप से उस चीज को मांगना पड़ता है। यानी कि उसका बाप बेशक जानता है कि मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को इस चीज की जरूरत हो सकती है, लेकिन फिर भी जब उसका बच्चा उस चीज को मेंशन करता है और फिर उस चीज को, अपनी जरूरत को अपने बाप के सामने रखते हुए उसको बताता है और फिर मांगता है, तो फिर उसका बाप उसको वो चीज मुहैया करता है, उसको प्रोवाइड करता है। लिहाजा यहां मांगने का असूल सबसे पहला असूल है, यानी किसी भी चीज को पाने और हासिल करने के लिए सबसे पहले उस चीज को वो बच्चा या उसकी औलाद अपने बाप के सामने रखती है कि ए बाप, मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे ये चीज प्रोवाइड कर। तो फिर उसका बाप उस चीज पर गौर करता है और उस चीज की प्रोविजन करता है। और इसी तरह एक इंसान अपनी अमली जिंदगी में और इस दुनिया में रहते हुए मुख्तलिफ तौर पर मुख्तलिफ डिमांड्स और अपनी मुख्तलिफ डिजायर्स को मुख्तलिफ लोगों के सामने दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में हमें मांगता हुआ वो नजर आता है जिसकी वो डिजायर अपने दिल में रखता है, और उस चीज को पाने के लिए वो सोसाइटी के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी उस डिजायर को उन लोगों के सामने रखता है कि मैं ये चाह रहा हूं या मेरी चाहत यह है। लेकिन इसमें उसको बहुत से वक्त नाकामी का सामना भी करना पड़ता है
اور کئی دفعہ وہ ان چیزوں کو پانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہاں زیر غور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو خدا سے مانگنا زیادہ بہتر ہے یا انسان سے. کیونکہ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارے ارد گرد موجود تمام لوگ اور افراد، ہم ان کے ساتھ بہت سی ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں، اور ان ایکسپیکٹیشنز کی بنیاد پر ہم بہت سی ڈیزائرز حاصل کرنے کے لیے، بہت سی اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں اور ہماری راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے بآسانی ہم اس چیز کو اور اس ڈیزائر کو پورا کر لیں جو ہمارے دل میں ہے یا جسے ہم پانا چاہتے ہیں. وہ چیز ہمیں اس فرد کے وسیلے مل جائے اس دنیا میں رہتے ہوئے. لیکن میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں انسان پہ تکیہ نہیں کرنا، ہمیں خدا کی طرف نگاہ لگانی ہے. کیونکہ خدا سے مانگنا سب سے بہتر مانگنا اور پوچھنا ہے. کیونکہ جب ہم اپنے آسمانی باپ سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں سب سے بہترین چیزیں عطا فرماتا ہے. یہ دنیا کی چیزیں اور دنیا میں رہنے والے افراد ہمیں وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر سکتے. اور بہت سی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹیشنز جو ایک انسان دوسرے انسان سے لگاتا ہے، اور بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے اور وہ ہرٹ ہوتا ہے، کیونکہ جس شخص کے ساتھ اس نے وہ امید اپنی وابستہ کی ہے وہ اس کی اس خواہش کو یا اس چیز کو صحیح طور پر آن عین وقت پر پرووائڈ نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے جو شخص اس کے اوپر تکیہ کر رہا ہوتا ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے. اس کی یہ فیلنگز اور اس کے یہ ایموشنز ہرٹ ہوتے ہیں، اور وہ امید جس کو اس نے لگایا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. لہٰذا جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمیں خدا سے مانگنا ہے. ہمیں اس دنیا میں رہنے والے افراد کے اوپر نگاہ نہیں لگانی، نہ ان سے امید رکھنی ہے. وہ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے. خدا ہی ایسی ذات ہے جو اپنے بچوں کا بھرپور طریقے سے خیال کرتا ہے، ان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے. لہٰذا ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ ہمیں خدا سے ان چیزوں کو کیسے حاصل کرنا ہے اور کیسے ریسیو کرنا ہے، کیسے مانگنا ہے. اور بائبل میں ہمیں مانگنے کے حوالے سے طریقہ ملتا ہے کہ کس طرح ہم خدا سے ان چیزوں کو مانگ سکتے ہیں جس کی خواہش ہم کرتے ہیں، اور خدا ہمیں بر وقت وہ چیزیں فراہم کرتا ہے. اور ہمیں بائبل میں ملتا ہے کہ دعا میں رہنے سے انسان اپنی یہ ریکویسٹ کو خدا تک بآسانی پہنچا سکتا ہے، اور دعا کے ذریعے وہ اس بخور کے بادل کو بلند کر کر اس کے تک کے پاس اس ریکویسٹ کو لے جاتا ہے، اور یہ دعا اس کے حضور پہنچتی ہے، اور وہ اس کے اوپر غور کرتا ہے، اور پھر اس ڈیزائر، اس چیز کے موافق، اس بہترین چیز جو خدا نے ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہے وہ اس پر غور کرتا ہے، اور اپنے اس بچے کو، اپنے بیٹے اور بیٹی کو وہ چیز اس کے مانگنے کے اوپر جب وہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے تو پھر خدا غور کرتے ہوئے اس کو وہ بہتر چیز فراہم کر دیتا ہے، اور وہ یہوہ یری ہے، وہ پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کی یہ آس امید ٹوٹتی نہیں. جیسے دنیا میں رہتے ہوئے افراد ایک دوسرے کی امید کو توڑتے ہیں، وہ امید قائم رہتی ہے اور ایمان سے وہ چیز کو وہ ریسیو کر لیتا ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ جو کچھ تم ایمان سے دعا میں مانگو اور اس کو قبول کر لو تو وہ چیز تم کو مل جائے گی، وہ چیز کو تم ایمان سے ریسیو کر لو گے. لہٰذا وہ صادق لوگ جو خدا کے آگے جھک جاتے ہیں، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم نے خدا سے مانگنا ہے، تو پھر وہ کان دھرتا ہے، وہ سنتا ہے، اور ہماری باتوں اور ان دعاؤں کو جو اس کے حضور پہنچتی ہیں وہ بر وقت ان کا جواب دیتا ہے. لہٰذا ایک صادق انسان کو دعا کے اندر زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اور اسے اپنی زندگی کو ایک دعائیہ زندگی بنانا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں ہمیں دعا کرنے کے مختلف طریقے نظر آتے ہیں. یسوع مسیح کس طرح مختلف طریقوں سے دعا کرتا تھا، اپنے شاگردوں کے ہمراہ، اکیلے رہ کر، اور اس کے علاوہ ہمیں دانیل کی دعا بھی نظر آتی ہے. اور بائبل میں ہمیں مختلف دعاؤں کے طریقوں کی مختلف مثالیں ملتی ہیں. ان اقسام کے اوپر ہم غور کریں گے
जैसा सबसे पहले सप्लीकेशंस, यानी कि ये वो दुआएं हैं जो आम तौर पर एक सादिक इंसान बुलंद करता है और रूटीन के अंदर अपनी दुआया जिंदगी में इन दुआओं को रखता है और मुख्तलिफ चीजों के बारे में और मुख्तलिफ कामों के बारे में वो दुआ होती है। ये एक किस्म की कॉमन और ओवरऑल प्रेयर होती है जिसमें वो तमाम चीजों को खुदा के सामने रखता है और अपनी इस दुआ को बुलंद करता है। फिर हम इंटरसेशन प्रेयर को देखते हैं। इस दुआ के अंदर एक सादिक इंसान किसी खास मकसद या किसी दूसरे शख्स के लिए, किसी दूसरे सादिक इंसान के लिए दुआ को बुलंद करता है और ये दुआ किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए होती है और वो इस इंटरसेशन को उठाकर गोया खुदा के सामने उस शख्स के लिए और उस काम के लिए स्पेसिफिक जो वो दुआ कर रहा होता है, खुदा के सामने ये अर्ज और ये इल्तिजा को वो इंटरसेशन के तौर पर रखता है और खुदा उस पर नजर करता है। इसी तरह फिर हम एक और दुआ के पैटर्न को देखते हैं जो कि पिटिशन है और इसके अंदर हम देखते हैं कि एक इंसान तब तक दुआ करता है जब तक कि उसका वो मकसद पूरा नहीं हो जाता। यानी कि यहां हम दानियल की उस दुआ को देखते हैं जो कि 21 रोज वो दुआ के अंदर मशगूल रहा जब तक कि उसको दुआ का आंसर नहीं मिल गया। यानी कि ये एक ऐसी दुआ है जो तब तक जारी रहती है जब तक कि उस दुआ के अंदर मांगी जाने वाली चीज का आंसर और जवाब मिल ना जाए और वो इंसान जो इस चीज को मांग रहा है उसको रिसीव ना कर ले। फिर हमें एक और प्रेयर का अंदाज मिलता है जो कि थैंक्स गिविंग है और ये जैसा कि सप्लीकेशंस एक कॉमन प्रेयर है, एक ओवरऑल प्रेयर है, इसी तरह थैंक्स गिविंग के अंदर एक शुक्रगुजारी की दुआ को बुलंद किया जाता है और ये शुक्रगुजारी इंसान हर वक्त कर सकता है और हर चीज के लिए जो खुदा ने उसको दी है, अपनी जिंदगी के लिए, इस बरकतों के लिए, औलाद के लिए, खानदान के लिए, जॉब के लिए और हर वो अच्छी चीज जो खुदा ने अता की है, नजात, भलाई के काम और बशारत की गवाही को देना, ये तमाम वो चीजें हैं जिसके लिए इंसान शुक्रगुजारी कर सकता है। ये शुक्रगुजारी एक ब्रॉडर सेंस में भी इंसान कर सकता है और छोटी छोटी चीजों के लिए भी इंसान शुक्रगुजारी कर सकता है और ये चार ऐसी इकसाम है जिनको एक सादिक इंसान मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ तरह और उन चीजों को जिनको वो खुदा से मांग रहा है, इन दुआओं के इस पैटर्न को सामने रखते हुए अगर वो खुदा के सामने मांगेगा तो फिर उसको बर वक्त जवाब मिलेगा, क्योंकि इसमें उसको उस नौयत को पहले जानना है, उसको किस किस्म की नीड है और किस किस्म की रिक्वायरमेंट है और किस तरह उसे खुदा के सामने मांगना है, रिक्वेस्ट करनी है, इल्तिजा करनी है, तो फिर खुदा उसकी दुआ को सुनेगा और बर वक्त उसका जवाब देगा। लिहाजा हमें जब इस दुआ को खुदा के सामने बुलंद करना है तो हमें सबसे पहले इस चीज पर गौर करना है कि हमें किस अंदाज में मांगना है। दुआ की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में मैंने अभी आपको बताया, लेकिन किस पैटर्न के जरिए और किस अंदाज में हमें खुदा से इस दुआ को मांगना है, तो हमें सबसे पहले ट्रिनिटी के उस असूल को सामने रखना है और जब हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, ट्रिनिटी के, तसलीस के इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो फिर खुदा उस पैटर्न को देखते हुए और फिर दुआ की वो खास टाइप्स जिनको हम मांग रहे हैं और खुदा से पूछ रहे हैं और इल्तिजा कर रहे हैं, और जब हम मखसूस पैटर्न्स को फॉलो करेंगे और तसलीस के इस पैटर्न को सामने रखते हुए और दुआओं के इस पैटर्न को सामने रखते हुए हम अपनी दुआओं को उठाएंगे, तो फिर वो दुआ जो हम खुदा से मांग रहे हैं बर वक्त हमें उसका जवाब आएगा और सही प्रोसेस और सही तरीके से हम अपनी गुजारिश को, अपनी इल्तिजा को खुदा के सामने रख सकते हैं। इसी तरह आस्क यानी मांगने के मायने पूछने में भी आते हैं, यानी हम अपनी वो ख्वाहिश और वो चीज और वो बेहतरीन चीज जिसको हम खुदा से मांग रहे हैं, वो रूहानी चीजें भी हो सकती हैं या वो तमाम दुनिया में रहते हुए ऐसी चीजें जैसे घर, जॉब और इस तरह की मुख्तलिफ आसाइश की चीजें हो सकती हैं, ऐसी जायज चीजें हो सकती हैं जिसको इस दुनिया में रहते हुए एक इंसान को जरूरत होती है, उन चीजों को भी हम मांग सकते हैं। लेकिन जब हम अपनी दुआ और इस इल्तिजा को खुदा के सामने रखते हैं तो हम उससे ये चीज पूछ भी सकते हैं, यानी हम एक जगह इस दुआ को उससे मांग रहे हैं, ये एक डायरेक्ट मांगना है जो कि खुदा उसके ऊपर गौर करता है और फिर जवाब देता है। लेकिन
اس سے پہلے ہم اس چیز کو پوچھنے کے عمل میں بھی لے سکتے ہیں کہ ہم خدا سے دعا میں پوچھیں کہ اے خدا اس چیز کی مجھے ضرورت ہے، اور بے شک وہ پہلے ہی ہماری ضروریات کو جانتا ہے اور بر وقت ہمیں پرووائڈ کرنا جانتا ہے اور سوتے میں عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اے خدا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے یہ چیز فراہم کرے، اور کیا یہ چیز میرے لیے تیری مرضی کے مطابق ہے، کیا یہ چیز میرے لیے صحیح ہے یا میرے لیے غلط ہے، کیا اس چیز کا وقت ابھی آ پہنچا ہے کہ یہ چیز مجھے ملے۔ اور جب ہم خدا سے اس طرح سے پوچھتے ہیں اور اس کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر خدا خوش ہوتا ہے، اور خدا دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا اور بیٹی کتنی سنسیریٹی کے ساتھ اس دعا کو بلند کر رہے ہیں اور اس کی مرضی کو وہ جان رہے ہیں۔ وہ صرف اپنی خواہش اور چاہت کا اظہار نہیں کر رہے بلکہ وہ خدا کی مرضی کو بھی جاننا چاہتے ہیں، اور خدا کی جب وہ مرضی کو جانتے ہیں اور پھر خدا ان کو جواب دیتا ہے اور وہ جس چیز کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر خدا غور کرتے ہوئے جب اس چیز کو پرووائڈ کرنے، فراہم کرنے اور اس کو دینے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے اس بیٹے بیٹی کو وہ چیز اس کے عین وقت کے مطابق عطا فرما دیتا ہے اور وہ اس کو ایمان سے ریسیو کرتا ہے۔ لہٰذا میرے بہنوں بھائیوں، ہمیں انسان پر تکیہ نہیں کرنا، ہمیں دنیا پر تکیہ نہیں کرنا، ہمیں بے شک دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی جائز چیزیں بھی حاصل کرنی ہوں تو اس کے لیے بھی ہمیں خدا کو ہی پکارنا ہے، اور جب ہم بہترین چیزوں کی تلاش کریں گے تو پھر باقی چیزیں تو خدا ہمیں مفت میں عطا کر دے گا۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے جو آسمانی ہیں، جن کی تلاش میں غیر قومیں رہتی، ہمیں ان چیزوں کی تلاش نہیں کرنی، ہمیں ان آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے، اور ہمیں ہر چیز کے لیے، اپنی ہر خواہش کے لیے خدا کے سامنے جھکنا ہے اور ان پیٹرنز کو فالو کرتے ہوئے اپنی دعاؤں کو بلند کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں رہنے والے لوگ ان چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو کہ دنیا کی چیزیں ہیں، جو کہ فانی چیزیں ہیں، وہ ان بہترین چیزوں کو نہیں جانتے، لہٰذا وہ خدا کے اوپر تکیہ نہیں کرتے اور وہ خود پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ انا کے اندر آ جاتے ہیں، اور ایسے افراد من مانی کا شکار ہوتے ہیں، ایسے افراد بے باکی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے وہ یہ تمام چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خدا پر تکیہ نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی عقل، سمجھ اور بوجھ اور اپنی قوت و طاقت پر تکیہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کے لیے چاہے ان کو ناجائز طریقے بھی استعمال کرنے پڑیں لیکن وہ ان چیزوں کو حاصل کر کے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی یہ بے باکی اور خود پر انحصار کرنے کی کوشش ان کو گناہ کی طرف دھکیل رہی ہے۔ لہٰذا وہ اس دنیا کے اوپر تکیہ کرتے ہوئے اپنی ذات پر تکیہ کرتے اور لوگوں سے امید لگاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے اور چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، لیکن پھر وہ رسوا ہوتے ہیں کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کی یہ امید ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ہرٹ ہوتے ہیں، پھر اس دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی گناہ کے اندر انوالو ہو کر وہ اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا کے اوپر انحصار کرتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اس کی مرضی جانتے ہیں اور اس کے آگے سر جھکاتے ہیں، خدا کو ان کا یہ ایکٹ پسند آتا ہے اور خدا ان کو ہر چیز عطا کرتا ہے۔ اب ہم دوسرے پہلو کے اوپر غور کریں گے جو کہ سیکھ یا ڈھونڈنے کے متعلق ہے، جو کہ تلاش اور کسی چیز کو پانے کے متعلق ہے۔ اور اگر ہم گریک کے اندر دیکھیں تو ہمیں پساکنو اس کے لیے لفظ ملتا ہے جس کا مطلب کسی چیز کو تلاش کرنا یا ڈھونڈنے کے مطلب کے اندر یہ ورڈ آتا ہے۔ اور ایک شخص جب کسی چیز کی تلاش کرتا ہے، کسی چیز کو ڈھونڈتا ہے تو اس کے دل میں دو قسم کے خیالات جنم لیتے ہیں، یا تو وہ شخص اس چیز کو پورے دل سے اور بھرپور طریقے سے اس کی تلاش میں لگتا ہے، یا پھر وہ سرسری طور پر کسی چیز کی تلاش کرتا ہے اور اس کو دل سے نہیں ڈھونڈتا۔ یہ لہٰذا دو قسم کی سوچیں ہیں جو کہ ایک شخص کے ذہن میں پائی جاتی ہیں، تو پھر وہ چیز جس کی وہ خواہش کر رہا ہے اس کے دل کے ارادہ کے مطابق ہی اس کو ملتی ہے۔ اگر وہ اس کو پورے دل سے نہیں ڈھونڈ رہا تو پھر وہ چیز اس کو ملے گی بھی نہیں، لیکن اگر وہ اس کو پورے دل سے مانگ رہا ہے، چاہ رہا ہے اور اس کی تلاش کر رہا ہے، اس کی آنکھیں اس چیز کے لیے پیشنیٹلی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ اس چیز کو وہ کسی طرح پالے، تو پھر وہ چیز یقیناً اس کو مل کر رہے گی۔ لہٰذا میرے بہنوں بھائیوں، ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کس چیز کی تلاش کرنی ہے۔ ہم نے
इस चीज को देखा कि हमें किस तरह मांगना है। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह हमें उस चीज की तलाश करनी है जिसको हम मांग रहे हैं। जैसे दुआ के अंदर हम उन चीजों को मांग रहे हैं जो कि हमारे लिए बेहतर हैं, जो कि आसमानी चीजें हैं, हमें आसमानी चीजों की तलाश करनी है। इसी तरह हमें इस दुनिया में रहते हुए अपनी तलाश को किस तरह करना है कि हमें वो चीजें मिलें जो हमारे लिए बेहतर हैं, जो हमारी जिंदगी संवारें और जो कि खुदा की तरफ से हमें वो चीजें अता हो रही हों। लिहाजा हमें जिस तरह मांगते हुए खुदा से मांगना है, इसी तरह हमें ढूंढते हुए खुदा को ढूंढना है, खुदा की बातों को ढूंढना है, खुदा के तमाम भेदों को ढूंढना है, खुदा की उन अच्छी चीजों की तलाश करनी है जो उसने हमारे लिए रख छोड़ी हैं। और बाइबल में लिखा है कि अगर तू उसको ढूंढेगा तो वो तुझे मिल जाएगा। फक्त हमें इसके लिए तालिब होना जरूरी है, हमें उसके लिए ईगर होना जरूरी है, हमारे दिल में वो पैशन और वो ख्वाहिश का जन्म लेना जरूरी है। वी हैव टू बी पैशनेट अबाउट समथिंग जो हम पाना चाहते हैं, जिसको हम रिसीव करना चाहते हैं। और खुदा की जात ऐसी जात है जिसकी ख्वाहिश अपने दिल में हमें जगानी है, और जब हम इस ख्वाहिश को अपने दिल में जगा लेंगे तो फिर इसकी तलाश में लग जाएंगे, और इसी चीज की मांग, इसी चीज की ख्वाहिश हमारे दिल और ज़हन के ऊपर हर वक्त सवार रहेगी। और जब हम खुदा को तलाश करेंगे, दिल से उसकी तलाश करेंगे, उसकी बेहतरीन चीजों की तलाश करेंगे, तो वो हमें मिल जाएगा, उसका हम दीदार कर पाएंगे, वो हमारे रूबरू होगा और हम उसकी प्रेजेंस को और उसकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हुए उसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकेंगे कि वो हमारे पास है, हमारे दिल में है, और वो हमारा ख्याल करता है और हमें बेहतरीन चीजें अता करता है। और ऐसे पुकारो, और ऐसे वो चीजें, वो बेहतरीन चीजें जिनको तुम पाना चाहते हो, जो कि चांदी और उस खजाने से भी महंगी हैं और बेशकीमत हैं, उनको पुकारो, अपनी दुआओं को बुलंद करते हुए ऐसी चीजों को मांगो। और हम देखते हैं कि बाइबल में हमें मिलता है कि आसमान की बादशाही खेत में छिपे हुए खजाने की मानद है, और हमें आलमे बाला की उन चीजों की तलाश में रहना है जो कि बेहतर हैं, हमारे लिए बेहतरीन चीजें हैं। हमें बादशाही की तलाश में लगना है, हमें उस रास्ते को इख्तियार करना है। और जब हम यीशु के पीछे और खुदा की तमाम उन तालीमात को अपने दिल में रखने के लिए उसकी राह पर चल पड़ेंगे, तो फिर ये चीजें हमें खुद ब खुद वो अता कर देगा, क्योंकि ये तमाम चीजें बेहतरीन चीजें हैं जो उसने अपने सादक लोगों के लिए रख छोड़ी हैं। तो जब एक सादक इंसान पूरे पैशन को दिखाते हुए, अपने दिल की भरपूरी दिखाते हुए और अपने पूरे जोर के साथ इस चीज को तलाश करता है, खुदा की तलाश करता है, उसकी उस बेहतरीन चीजों, उसकी बादशाही की तलाश में लग जाता है, तो फिर वो गुनाह से दूर हो जाता है और तमाम अच्छी चीजें वो फिर अपने लोगों को अता करता है। जिसने अपना बेटा, अपना इकलौता बेटा इस जहान को दे दिया, वो बाकी चीजें हमें क्यों नहीं देगा? हमें वो तमाम चीजें अता करेगा। फक्त हमें पहले बादशाही की तलाश में लगना है। जब हम बादशाही की तलाश में लग जाएंगे तो बाकी चीजें वो हमें सोते में दे देगा, वो हमें मुफ्त में मिल जाएंगी। लिहाजा हमें बादशाही की तलाश में लगना है, हमें मखलसी और नजात के पीछे लगना है। जब हम इन चीजों को पा लेंगे तो खुदा हमें बाकी चीजें भी अता फरमा देगा। बहुत सी दफा इंसान उन चीजों की ख्वाहिश करता है जो कि बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन इस जिंदगी में रहते हुए और अपने इर्द गिर्द का माहौल देखते हुए और लोगों को देखते हुए वो नॉर्मल चीजें उसको बहुत बड़ी मालूम होती हैं। जैसे दुनिया में रहते हुए एक शख्स घर की ख्वाहिश करता है, एक शख्स किसी गाड़ी की ख्वाहिश करता है, या किसी और बेहतर चीज की या पूरा साइज चीजों की ख्वाहिश करता है। वो चीजें जिनको वो अपने इर्द गिर्द देखता है, लेकिन वो शायद ये नहीं जानता कि खुदा उसको उसकी सोच से ज्यादा देने की सकत रखता है, और वो चीजें जिनको वो मांग रहा होता है खुदा उसको इससे कई गुना ज्यादा बख्श सकता है। और हमने ऐसी बहुत सी गवाहियां और टेस्टिमनीज इस दुनिया में रहते हुए सुनी है कि जब उन्होंने अपना दिल खुदा के साथ लगा दिया और दुनिया के ऊपर उन्होंने तकिया और भरोसा नहीं किया और उसके साथ उम्मीद वाबस्ता नहीं की, तो फिर वो चीजें जिनकी वो ख्वाहिश किया करते थे दुनिया में रहते हुए, वो उनको खुदा ने अता कर दी, लेकिन वो चीजें भी प्लस कर मल्टीप्लाई कर उनको मिली। यानी अगर कोई एक घर की ख्वाहिश कर रहा है तो उसको 2 या 3 या 4 घर अता फरमा दिए, और अगर वो किसी अच्छी कन्वेंस या पूरा साइज चीज की ख्वाहिश कर रहा है दुनिया में रहते हुए,
تو خدا نے اس کو وہ بھی بہتر طور پر اور اپ گریڈڈ ورژن کے اندر خدا نے اپنے ساتھ دل لگانے والوں کو عطا کی. اور یہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ایسی بہت سی ٹیسٹیمنی سننے میں ملتی ہیں. لہذا ایک انسان کو سب سے پہلے خود کی تلاش کرنی ہے. جب وہ اپنی خود کی تلاش کرے گا پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ اس کو کون سی راہ اختیار کرنی ہے. جب وہ اپنی زندگی کا خیال کرے گا، اپنی روح کو بچانے کا خیال کرے گا، تو یقیناً پھر وہ خدا کی راہ کو اختیار کرے گا. لہٰذا ایک انسان کو سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو بھلی راہ اختیار کرنی ہے. جب وہ اس بھلی راہ کو اختیار کرے گا تو پھر اس کو اپنے جینے کا مقصد سمجھ آ جائے گا، اس کو اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ آ جائے گا. اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ خدا نے اس کو اپنی حمد و ثنا پرستش کے لیے اور گواہی کا کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اور جب وہ اپنے اس مقصد کو جان جائے گا تو پھر وہ ان طریقوں کو، ان پیٹرنز کو اڈاپٹ کرے گا جس کے ذریعے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اور وہ اسی طریقے سے خدا سے مانگے گا اور خدا کی تلاش کرے گا اور خدا کو ڈھونڈے گا. تو پھر خدا اس کے دل کے موافق اس کو وہ تمام چیزیں عطا کر دے گا اور خود اس سے مخاطب ہوگا، خود اس کے پاس آئے گا. اور ان صادق لوگوں کو جو اس کو دل سے ڈھونڈیں گے پھر خدا اپنی پریزنس سے اور اپنی بلیسنگ سے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کرے گا. اسی طرح ہم ایک لائف سٹوری کے اوپر غور کریں گے کہ جب وہ شخص خدا سے دور تھا اور خدا کے بارے میں نہیں جانتا تھا تو کیسے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے جا رہا تھا. وہ اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کرنے جا رہا تھا اور پھر اس کے ذہن میں خودکشی کرنے کے خیالات نے جنم لے لیا. ہم دیکھتے ہیں کہ سادھو سندر سنگھ جو کہ ابھی لڑک پن کے اندر داخل ہو رہا تھا لیکن وہ اپنے آپ کی تلاش میں لگا ہوا تھا. وہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اور وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ اسے کون سی راہ اختیار کرنی ہے. اور وہ ایک دوسرے مذہب سے اس کا تعلق تھا اور اس کے اندر وہ اپنی زندگی بسر کرتا تھا لیکن اس کا دل سکون سے پرے تھا. اس کے دل میں ایک بے چینی تھی اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس راہ کو اختیار کرے اور کیسے وہ ایک ازلی زندگی اور ایک ابدی زندگی کو حاصل کر سکتا ہے. اسی کشمکش کے اندر اس کا دل ڈوبا ہوا تھا اور ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اس زندگی کو ختم کر لینا ہی بہتر ہے. اور پھر خودکشی کے خیالات نے اس کے ذہن کو دبوچا اور اس نے بلند آواز سے کہا کہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ میرے سامنے آئے، اگر کوئی حقیقی خدا ہے تو وہ اپنے آپ کو میرے پر ریویل کرے تو میں اپنی زندگی کو اس کے پیچھے لگا دوں گا. اور جب اس نے پورے دل سے اس کی تلاش کی، پورے پیشن سے اس نے خدا کو پکارا تو پھر این اس وقت جب وہ خودکشی کرنے کے لیے جانے والا تھا تو خدا نے اپنے آپ کو اس پر ریویل کر دیا. اور جیسے ہی اس نے خدا کی پریزنس کو محسوس کیا تو وہ اس کے آگے جھک گیا. اس نے کہا آج سے اے خدا میں اپنی زندگی تیرے لیے صرف کروں گا اور تیری گواہی دوں گا. لہٰذا ہم نے یہاں دیکھا کہ جب کوئی خدا کو سچے دل سے بھرپور طریقے سے اور پورے پیشن کے ساتھ ڈھونڈتا ہے تو پھر خدا اس کو مل جاتا ہے. خدا اس کو اپنا دیدار بخشتا ہے اور اس کی زندگی کو ڈرامیٹیکلی طور پر وہ تبدیل کر دیتا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ اپنی آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما مجھ سے لے لے. یہ وہ سرما ہے جو کہ آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے. یعنی کلام کی وہ باتیں ہیں جو کہ دل، دماغ اور آنکھوں کو روشن کرتی ہیں. تو پھر ہم ان آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، وہ بہترین چیزیں جن کی ہمیں ضرورت ہے حقیقی طور پر. تو پھر ہم صحیح طور پر ہماری دور تک نگاہ جائے گی اور ہم ان چیزوں کو دور سے ہی دیکھ لیں گے، ایمان سے ان کو ریسیو کر لیں گے. اور پھر جب ہم ان کی تلاش کریں گے بھرپور طریقے سے تو پھر وہ تمام چیزیں ہمیں خدا عطا کر دے گا. ہمیں یہ تلاش کیسے جاری رکھنی ہے، کیسے ہم نے اپنی روح کو سلگائے رکھنا ہے اس آگ سے، اس فائر سے، اس پیشن سے جس کے ذریعے ہم خدا کو جان سکتے ہیں، اس کی ذات کے بارے میں وہ کیا ہستی ہے. ہمیں یہ موتی اور یہ خزانے کلام کے اندر پنہا ملتے ہیں. ہم جب کلام کو کھولتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، اس پر دھیان لگاتے ہیں تو پھر یہ گہرے خزانے اور یہ بھید اور یہ موتی ہم اس میں سے چن لیتے ہیں. خدا کی ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں،
خدا کی تعلیمات کو جانتے ہیں، ان باتوں کو سیکھتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح ایک بھرپور روحانی اور مسیحی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور وہ بہترین چیزیں، وہ بادشاہی، وہ نجات، وہ مخلصی جو کہ ہمیں خدا دینا چاہتا ہے، وہ کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر ہم ان چیزوں سے دوسروں کی زندگیاں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، اس کلام سے، اس بشارت سے، اس گواہی سے، اور پھر معجزانہ قدرت کو جو اس نے ہمارے اوپر ڈیلی ہے، اور روح القدس کی وہ قوت جو اس نے ہمیں عطا کر دی ہے، ہم ان تمام بہترین چیزوں سے کیسے پھر شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، دنیا میں اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور کیسے آزمائشوں سے بچتے ہوئے فقط اس کی راہ کو اختیار کر کر بہترین طریقے سے ہم مانگ سکتے ہیں، اور کس طرح پورے دل سے اس کی تلاش کر کر ایمان سے یہ تمام بہترین چیزیں پا سکتے ہیں۔ جی میرے عزیزو، جیسا کہ ابھی تک ہم نے مانگنے اور پھر تلاش کرنے اور ڈھونڈنے کے بارے میں جانا، اب ہم کھٹکھٹانے یعنی کہ نوک کرنے کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اور اگر ہم اس لفظ پر غور کریں تو گریک میں ہمیں اس کے لیے سٹیپیما ورڈ ملتا ہے، جس کا مطلب نوک کرنا یعنی کھٹکھٹانا ہے۔ اس حوالے سے بائبل مقدس کے اندر ہمیں لوکا کی انجیل 11 باب کے اندر ہمیں ایک تمثیل ملتی ہے، جس کا بیان یسوع کرتا ہے کہ اگر تمہارا کوئی دوست ہو اور آدھی رات کو تم اس کی طرف جاؤ اور اس سے کہو کہ میرا ایک دوست دور سے سفر کر کر آیا ہے اور وہ بھوکا ہے اور وہ کھانا مانگ رہا ہے، لہٰذا مجھے 3 روٹیاں دے دے، لیکن اندر سے دوسرا دوست آواز دیتا ہے کہ میں اٹھ نہیں سکتا، ابھی دروازہ بند ہو چکا ہے اور میں لڑکوں کے ساتھ بچھونے کے اوپر ہوں، لہٰذا میں تیری مدد نہیں کر سکتا اور تجھے وہ چیز فراہم نہیں کر سکتا۔ لیکن یسوع یہاں بتاتا ہے کہ اس شخص کے بار بار مانگنے اور اس کی بے حیائی کی وجہ سے اس دوسرے دوست کو اس کو وہ روٹیاں پرووائڈ کرنی پڑ جاتی ہیں۔ لہٰذا اس تمثیل سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس تمثیل کے اندر ہمیں 2 مختلف چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک ہمیں ایک شخص کی نیڈ یا اس کی ضرورت یہاں نظر آتی ہے، اور دوسری طرف ہمیں وہ اپرچونٹی اور پروویژن نظر آتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے وہ شخص اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ 2 چیزیں یہاں ہمیں اس تمثیل کے اندر نظر آتی ہیں۔ اور اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان مختلف ضروریات کو اپنی زندگی میں رکھتا ہے، اور پھر اسے جہاں وہ چیز مہیا ہوتے، پرووائڈ ہوتے، یا کسی اپرچونٹی کی شکل میں وہ چیز نظر آتی ہے تو وہ اس کو اویل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک انسان کو یہ چیز بیٹھے بٹھائے نہیں مل سکتی، جیسا کہ ہم نے اس میسج کے آغاز سے ہم نے دیکھا کہ ایک انسان کو آسک کرنا پڑتا ہے، پوچھنا، مانگنا پڑتا ہے، پھر کسی چیز کی تلاش کرنی پڑتی ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، پیشنیٹ ہو کر اس کے پیچھے لگنا پڑتا ہے، اور پھر وہ اپرچونٹی اور وہ چیز جو اس کو نظر آ رہی ہے اس کے لیے اس کو نوک کرنا پڑتا ہے، کھٹکھٹانا پڑتا ہے، اور اس ایکٹ کو اس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کو بیٹھے بٹھائے ہی کوئی چیز نہیں مل جائے گی، بلکہ اس کو تگ و دو کرنی پڑے گی، اس کو ہارڈ ورک کرنی پڑے گی، اس چیز کو جو وہاں پڑی ہوئی ہے یہاں یا کسی جگہ پہ موجود ہے اس کو وہاں پہنچنا پڑے گا، پھر اس کو کھٹکھٹانا پڑے گا، مانگنا پڑے گا، اور اس چیز کی اس کو تلاش کرنی پڑے گی، تو پھر وہ چیز اس کو ملے گی۔ یہاں ہم ایک اور ورڈ کے اوپر غور کرتے ہیں۔ اس تمثیل میں جو ہمیں ورڈ ملتا ہے وہ بے حیائی یا بولڈنس کا ورڈ ہمیں یہاں ملتا ہے، کہ جب وہ شخص جس کو روٹیوں کی ضرورت تھی وہ اپنے دوست کے پاس گیا تو بے حیائی یا بولڈنس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص اپنی ضرورت کو جانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کو یہ روٹیاں لے کر ہی رہنی ہیں، لہٰذا وہ دروازے کو کھٹکھٹاتا رہتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو بار بار کھٹکھٹاتا ہے، وہ اس کو اس حد تک کھٹکھٹاتا ہے کہ پھر اس شخص کو جس سے وہ یہ روٹیاں لینے آیا ہے اس کو مجبوری یا خوشی سے یہ روٹیاں اس کو دینی پڑ جاتی ہیں، اور وہ شخص جو اپنی ضرورت لے کر اس کے پاس آیا اس کی وہ ضرورت فلفل ہو جاتی ہے۔ یہاں ہمیں ایک کنٹینیوس پروسیس نظر آتا ہے، یعنی اگر ایک انسان کو وہ اپرچونٹی کہیں نظر آ رہی ہے اپنی ضرورت کے موافق، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جب کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپرچونٹی اس کو جہاں نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں اپنی ضرورت کے موافق جاتا ہے، لیکن وہ دروازہ اس کے لیے نہیں کھلتا، پھر وہ اپنے اس عمل کو جاری رکھتا ہے اور پھر کسی اور جگہ جہاں اس کو یہ چیز مل سکتی ہے وہ وہاں جاتا ہے اور پھر اس دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تاکہ اس کو وہ چیز ملے، لیکن پھر اگر وہاں سے بھی اس کو جواب نہیں ملتا تو پھر وہ اگلے دروازہ کی طرف جاتا ہے،
یعنی کہ ہم یہاں سیکھتے ہیں کہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. وہ شخص جس کو کھٹکھٹانا ہے دروازے کو، اس کو کبھی رکنا نہیں ہے. اس کو وہ اپرچونٹی اور وہ پروویژن جو اس کو نظر آ رہی ہے اپنی نیڈ کے موافق، اس کو تب تک کھٹکھٹاتے رہنا ہے اس دروازے کو جب تک وہ اس کے لیے کھل نہیں جاتا، جب تک کہ وہ ڈور اس کے لیے اوپن نہ ہو کر اس کو وہ چیز جو وہ چاہ رہا ہے اس کو مل نہیں جاتی. اس کو یہ اپنا عمل جاری اور ساری رکھنا ہے اور اس کو بار بار دروازے کو ناک کرنا ہے. لہٰذا میرے بہنوں بھائیوں، اگر ہم نے برکات کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں ان خدا کے فلڈ گیٹس کو کھٹکھٹانا ہے تاکہ وہ ہمارے اوپر کھل جائیں، وہ برکتیں ہمارے اوپر نازل ہو جائیں جو کہ آسمانی برکتیں ہیں. ہمیں ان دروازوں کو کھٹکھٹانا ہے. اور جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں خدا کے سامنے اس پرستش کو، اس بندگی کو اور وہ تمام چیزیں جس سے اس کی خوشنودی کو حاصل کیا جا سکتا ہے خدا کے سامنے، وہ ان چیزوں کو رکھتے ہیں تو پھر خدا خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر ان کو وہ تمام برکات دے دیتا ہے. اور وہ برکات کے فلڈ گیٹس، آسمانی فلڈ گیٹس کو کھول دیتا ہے، کیونکہ خدا کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا. لہٰذا جب وہ ان برکات کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے اوپر کھول دیتا ہے تو پھر یہ بے شمار برکتیں ان کی زندگی میں نازل ہو جاتی ہیں. ان کے اوپر یہ چیزیں وہ انڈیل دیتا ہے برکات کی صورت میں. اور اس کی مثال ہمیں عبید ادوم کے خاندان سے نظر آتی ہے کہ کیسے جب وہ عہد کے صندوق کو اپنی گھر لے آئے تو کیسے خدا نے 3 ماہ کے اندر ان کو بے شمار برکات عطا فرما دیں اور اپنے تمام برکات کے فلڈ گیٹس کو اس نے ان کے اوپر کھول دیا اور وہ برکات سے مالا مال ہو گئے. لہذا ضروری ہے کہ ہم خدا کی اس خوشنودی کو حاصل کر لیں. ہم کس طرح اس خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم پرستش کے وسیلہ اس خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں. ہم کلام کو پڑھ کر، دعا میں وقت صرف کر کر، اس کی تلاش کر کر ہم خدا کو اپنے درمیان میں موجود کر سکتے ہیں، اس کی پریزنس کو اپنے درمیان محسوس کر سکتے ہیں. کیونکہ جب یہ پرستش اور یہ حمد و ثنا بلند ہوتی ہے تو یہ اس کے تک کے پاس پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ اپنے تک کو پرستش کے درمیان لگاتا ہے، جیسے وہ اپنا تک بنی اسرائیل کی حمد و ثنا کے اوپر لگاتا تھا. اسی طرح آج بھی جب ہم پرستش کرتے ہیں، بھرپور دل کے ساتھ اس کی تلاش کرتے ہیں، اس کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور پھر جب خدا یہ دیکھتا ہے تو وہ اپنے بیٹے بیٹیوں پر نظر کرتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اور پھر وہ تمام برکات عطا کرتا ہے. کیونکہ جب ہم پرستش کرتے ہیں، جب ہم دل سے، جب ہم روح اور سچائی کے ساتھ پرستش کرتے ہیں تو پھر یہ پرستش بلند ہوتی ہے اور خدا کے حضور پہنچتی ہے تو وہ ہیون گیٹس کو ناک کرتی ہے. وہ ہیون گیٹس کے اوپر جا کر ناک کرتی ہے تو پھر خدا اپنے تک کو یہاں فراہم کرتا ہے جہاں پرستش ہو رہی ہوتی ہے اور پھر معجزات ہوتے ہیں، پھر شفا کا کام عمل میں آتا ہے، نجات کا کام عمل میں آتا ہے اور پھر لوگ بھرپور طریقے سے برکت کو حاصل کرتے ہیں. لیکن ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بار بار کھٹکھٹانا ہے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹ جانا، اپنے اس پیشن کو دکھانا ہے، روح اور سچائی کے ساتھ اس کی راہوں کو اختیار کرنا ہے اور پرستش کو کرنا ہے، کلام میں اپنا دل کو لگانا ہے. اسی طرح ہم ایک اور تمثیل کے اوپر غور کریں گے جو کہ لوکا 18 باب کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ ایک قاضی تھا اور نہ وہ خدا سے ڈرتا تھا اور نہ لوگوں کی اس کو کوئی پرواہ تھی، اور ایک بیوہ جو کہ اس سے انصاف کو چاہتی تھی وہ اس کے پاس آتی اور اپنی التجا کرتی، اس کے سامنے رکھتی کہ اے قاضی میرا انصاف کر، اور بار بار وہ اس چیز کو کرتی. اس نے بار بار اس کو کہا کہ اے قاضی میرا انصاف کر، لیکن وہ اس کا انصاف نہ کرتا. پھر ہمیں ملتا ہے کہ آخر وہ اپنے دل میں اس بات کے اوپر سوچنے لگا کہ یہ بیوہ عورت روزانہ آ کر مجھ سے انصاف کو مانگتی ہے، نہ تو میں خدا سے ڈرتا ہوں نہ لوگوں کی مجھے کوئی پرواہ ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ بیوہ روزانہ میرے ناک میں آ کر دم کر دے، لہٰذا میں اس کا انصاف کیے دیتا ہوں اور اس کو اس مدعی سے بچاتا ہوں جس کے بارے میں یہ انصاف مجھ سے لینا چاہتی ہے. لہٰذا یہ تمثیل ہمیں اس ناکنگ کے بارے میں بتاتی ہے، اس کھٹکھٹانے کے بارے میں بیان کرتی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس بیوہ عورت نے بھی بار بار اس عمل کو جاری رکھا، وہ بھی اس انصاف کے لیے کھٹکھٹاتی رہی. اور پھر وہ قاضی جو کہ خدا سے بھی نہیں ڈرتا تھا اور نہ لوگوں کی پرواہ تھی، اس نے اس انصاف کو کرنے کا اس بیوہ کے لیے سوچ لیا. تو پھر خدا جو کہ انصاف کا بانی ہے، جو کہ انصاف کرتا ہے،
وہ کیوں نہ اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا اور کیوں نہیں اپنے لوگوں کو جواب دے گا اور ان کی بات سنے گا اور اپنے لوگوں کو کیوں نہیں وہ مدد فراہم کرے گا۔ لہٰذا میرے عزیزو، جب ہم خدا کے سامنے التجا کرتے ہیں، اس کی تلاش کرتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر ہم کھٹکھٹاتے ہیں، اس سے التجا کرتے ہیں، تو پھر وہ سنتا ہے اور پھر وہ بر وقت جواب دیتا ہے اور تمام برکات عطا فرماتا ہے۔ بار بار کھٹکھٹانے اور بار بار نوک کرنے کے اس عمل کو ہم ایک اور مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک پہاڑ کو اگر ہم دیکھیں تو بے شک اس کا حجم بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہوتا ہے جس کو توڑنا اور اس کو چکنا چور کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس میں سے کوئی چھوٹا سا سوتا یا چشمہ کیسے پھوٹ نکلتا ہے اور اس چشمے کے ایک چھوٹے سے قطرے اور بوند بوند سے پھر وہ چٹان اور وہ پہاڑ آہستہ آہستہ سرکنا شروع کر دیتا ہے اور وہ قطرہ آہستہ آہستہ اس پہاڑ کو توڑتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اپنی راہ بناتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑا پہاڑ جو کہ دیکھنے میں بہت بڑا اور بہت وسیع لگ رہا تھا، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چھوٹا سا پانی کا قطرہ جو اس چٹان کے اوپر بار 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 گر رہا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی راہ بنا لیتا ہے اور وہ چشمہ پھر پھوٹ نکلتا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یسوع مسیح بھی ہمارے دل کے اوپر دستک دیتا ہے، وہ بار بار ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، وہ دل کے دروازہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ نوک کرتا ہے۔ جب بھی کوئی بہن بھائی بری راہ کو اختیار کرنے لگتا ہے تو خدا اس کو آ کر ملامت کرتا ہے، اس کو گائیڈ کرتا ہے اور کہتا ہے اے بیٹے بیٹی تو اس راہ سے ہٹ اور میرے پیچھے ہو لے، اور وہ اس کے دروازے پر دن رات دستک دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اس کے لیے دروازے کو بند کر لیتے ہیں، وہ اپنی برکات اور ان فلڈ گیٹس کو بھی اپنے لیے بند کر لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنے دل کو کھولتے ہیں، اس کو ویلکم کہتے ہیں اور اپنے دل میں اتارتے ہیں، اس کو جگہ دیتے ہیں اور یسوع مسیح کو اپنے دل میں آنے کا موقع دیتے ہیں، تو پھر یسوع مسیح ان کے لیے بیش بہا برکتیں لے کر آتا ہے، بیش بہا بہتر چیزیں ان کو عطا فرما دیتا ہے اور وہ اس کی پریزنس سے اور خوشی سے معمور اور مسرور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص یسوع مسیح کو اپنے دل میں ویلکم کہہ لیتا ہے وہ تمام برکات کو حاصل کر لیتا ہے، اور جو اس سے دوری اختیار کر لیتا ہے اور اس دروازے کو بند کر لیتا ہے اور بار بار اس نوکنگ کو جو کہ یسوع مسیح اس کے دل پر کر رہا ہے وہ سنا کر دیتا ہے، تو پھر خدا اس کو کوئی برکت نہیں دیتا اور ایسا شخص اپنے لیے بربادی کو مول لیتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، آج اسپرچل انکاؤنٹر کے اس میسج میں ہم نے جانا کہ کس طرح ہمیں دعا کرنی ہے، کس طرح ہمیں خدا سے مانگنا ہے، کس طرح اس کی مرضی کو پوچھنا ہے، اور جب ہم اس کی اس مرضی کو جان لیں گے، دعا میں ہم ان التجاؤں کو بلند کرتے ہوئے مختلف پیٹرنز کے ذریعے ان دعاؤں کو اس کے سامنے ہم رکھیں گے تو وہ پھر جواب دے گا، اور جب ہم اپنے پورے دل کے ساتھ اس کی تلاش کریں گے، وہ چیز جس کو ہم پانا چاہتے ہیں، اور جب ہم اس بہترین چیز کو پانے کے لیے پورے پیشن کے ساتھ اس کی تلاش کریں گے، خدا کی تلاش کریں گے، اس کی نجات کی تلاش کریں گے، اس بادشاہی کی تلاش کریں گے، تو پھر وہ ہمیں اپرچونٹی پرووائڈ کرے گا، ہمیں وہ چیزیں ہمارے امان کے موافق وہ عطا کر دے گا، اور باقی چیزیں جو یہ دنیا کی جائز چیزیں ہیں، یہ آسائشیں، تو وہ ہمیں مفت میں دے دے گا۔ لہٰذا ہمیں مانگنے، ڈھونڈنے اور کھٹکھٹانے کا یہ عظیم پیٹرن بائبل میں یسوع مسیح بتاتا ہے کہ کس طرح ایک انسان اس کو فالو کر کر ایک بھرپور زندگی کو گزار سکتا ہے، ایمان سے بھرپور زندگی، دعا میں وقت صرف کرتے ہوئے بھرپور زندگی، کلام میں دل لگاتے ہوئے، اس کی تلاش کرتے ہوئے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہوئے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ہر وقت اس کی راہوں کو اختیار کرنے کی زندگی کے بارے میں انسان کس طرح ایک اچھی زندگی اور ایک بہترین زندگی کو گزار سکتا ہے، اور یہ زندگی ایک بھرپور زندگی ہوگی، یہ ایک ہارڈ ورکنگ لائف ہوگی، یہ ایک سٹرگلنگ لائف ہوگی، اور یہ لائف ایک رزلٹ اورینٹڈ لائف ہوگی، اور یہ ایسی لائف نہیں ہوگی جو کہ دنیا میں رہتے ہوئے لوگ گزارتے ہیں، اور جس قسم کی زندگی غیر قومیں گزارتی ہیں جو کہ دنیا کی چیزوں کی خواہش کرتی ہیں، وہ اس طرح کی لائف نہیں ہوگی۔ یہ ایسی لائف نہیں ہوگی جو دوسروں کے اوپر انحصار کرتی ہے، یہ ایسی لائف نہیں ہوگی جو کہ خود پرستی کے اوپر چلتی ہے، یہ ایک ایسی لائف ہوگی، ایک ایسی کرسچن لائف ہوگی جو کہ صرف خدا پر انحصار کرتی ہے، اس سے مانگتی ہے، اس کی تلاش کرتی ہے اور اسی سے پاتی ہے، اور
दुनिया के ऊपर उसका कोई भरोसा नहीं, उसका भरोसा खुदा पर है, उसकी जात पर है, और वो उससे मांगते हैं और ईमान से उन चीजों को कबूल कर लेते हैं। लिहाजा मेरे बहनों भाइयों, हमें सिर्फ बेहतरीन चीजों की तलाश करनी है, ऐसी चीजों की तलाश करनी है जो कि आसमानी चीजें हैं, जो कि दुनिया की चीजें नहीं है। हमें बेटे की तलाश करनी है, नजात की तलाश करनी है, बादशाही की तलाश में हमें लग जाना है। हम जब इन चीजों को पाना शुरू करेंगे, हम जब बादशाही की तलाश करेंगे, तो फिर बाकी चीजें वो हमें मुफ्त में ही अता कर देगा। जिसने अपना बेटा अता फरमा दिया, वो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा। हमें बाकी चीजों की तलाश नहीं करनी, बल्कि अजली और अब्दी चीजों की ख्वाहिश करनी है, उनको मांगना है और ईमान से फिर कबूल कर लेना है, और इसी तालीम को हमें आम करना है। आमीन। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च, जो कि बैतलहम चौक, बहार कॉलोनी, लाहौर में वाक़या है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान इटर्नल रिफ्यूज के हवाला से न्यू सीरीज दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं। आप संडे सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका टाइमिंग 9 से 12 बजे है। आप भी आएं, दूसरों को भी लाएं, ताकि आप भरपूर बरकत को हासिल करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।